13 फरवरी 2022 अपना हांग कांग नेटवर्क के वीकली टॉक के साथ मैं हूँ सदफ अजीज मोहम्मदी। इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ शामिल हैं सबको आदाब और प्रोग्राम में खुशामदीद। जनाब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पिछला हफ्ता ही क्या, ये जो है जब से 2022 शुरू हुआ है, हर हफ्ते कोविड के जो केसेस हैं उसमें जो है इजाफा ही होता जा रहा है। आज हमारे जो केसेस हैं उसमें जो है तकरीबन 3000 से ज़ायद जो हैं वो केसेस जो हैं आज रिपोर्ट किए गए हैं। उसमें जो कंफर्म्ड हैं वो हैं 1300 से ज़ायद हैं, और उसमें जो 2000 हैं वो हैं उनका जो इब्तदाई टेस्ट जो है मस्बत निकला है। अभी सूरत हाल ये है कि क्योंकि जो हांगकांग से जो लोग जो हैं जो चाइना में गए हैं, उनके भी बहुत सारे चाइना में वो उन लोगों के केसेस जो है पॉजिटिव निकला है। तो पिछले दिनों जो जैसा कि आपने सुना होगा कि ताज़ा जो है सब्जियां फल की जो है जो किल्लत थी, तो कुछ अरसे के लिए उन्होंने जो है दोबारा से उनको वहाँ से यानी कि चाइना से जो है इंपोर्ट दोबारा से खोल दी। बट अनफॉर्चुनेटली जो आए जो केसेस, उनमें से जो है 5 जो है ट्रक के जो ड्राइवर हैं उनका जो है केस उनको जो है टेस्ट मस्बत निकला। वो भी ओमिक्रॉन थे, जिसकी वजह से दोबारा से उन्होंने थोड़ी सी पाबंदी कर दी है, यानी कि दोबारा से शॉर्टेज का इम्कान है। इसलिए आप देखेंगे कि बाहर अगर आप सब्जी वगैरह जो मार्केट में जाएंगे आप देखेंगे काफ़ी सारे जो है काफ़ी महंगा है। तो ऐसी जो है ये सूरत हाल अभी कुछ दिन रहेगी। वैसे तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि अभी जो हमारी ये जो इस वक्त जो हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं उस पर काबू पाया जा सके। कल जैसा कि हमने जो ख़बरों में जो हमारे जो बुलेटिन में लिखा था कि मुमकिन है कि लॉकडाउन हो, लेकिन अभी जो है कुछ जो है ऑफिशियल्स उनका कहना है कि अभी जो उनकी कोशिश यही होगी कि लॉकडाउन किया ना जाए। बहरहाल आप सबके लिए यही है कि अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें कि आप जो है एहतियात करें, और जहाँ तक हो सके अभी जैसा वो कह रहे हैं कि बल्कि जो है अभी तो है वो कि लिमिट है कि पब्लिक प्लेसेस में 2 बंदे जो हैं एक साथ हो सकते हैं। जाहिर है बसेस में जो है कुछ ऐसी जगह हैं वहाँ पर ये जो है ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मजबूरी है कि, और ऐसा मुमकिन है भी नहीं है। मगर अगर बाहर जैसे पार्क में है या आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं ऐसी है, तो वहाँ जो है लिमिट जो है 2 बंदे ही हैं एक साथ बैठ सकते हैं। जैसे आप बाहर हैं तो 2 बंदे ही सिर्फ हो सकते हैं। और दूसरा ये कि बराए मेहरबानी अपना मास्क पहन के रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है, क्योंकि केसेस ये जितने बल्कि जो ये जो है जो हमें जो बताए जा रहे हैं हकीकत में इससे कई ज़्यादा नंबर काफ़ी हाई है, लेकिन उसे जो है एकदम से रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। इसलिए प्लीज़ एहतियात करें। और हर रोज़ हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं कि फ़्लाइट्स जो है पाकिस्तान से कब खुलेंगी या इंडिया से कब खुलेंगी। तो देखिए, जब तक जो है ये सूरत हाल पे काबू नहीं पाया जा रहा तब तक जो है फ़्लाइट्स नहीं खुलेंगी। अगरचा कि अभी उन्होंने कह दिया है कि मार्च में, लेकिन चांस है कि ऐसा नहीं होगा जब तक कि हांगकांग में हालात में जो है काबू ये जो है केसेस पर काबू पाया नहीं जा सकता। तो आज जो है जैसा कि आपने देखा कि हमने हमारे एक मेहमान खसूसी हैं, अभी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे वो अगर आते हैं तो हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने भी उनसे कोई सवाल पूछना है तो आप प्लीज़ आप हमें मैसेज कर दीजिए आपने उसमें, तो हम जो है इंशाल्लाह से अपने जो मेहमान खसूसी हैं उनसे आपकी तरफ से वो सवाल पूछ लेंगे।
اپنی سی میں دیکھتی ہوں کیونکہ یہ چودھری کامران صاحب ہیں، یہ ہمارے ماشاءاللہ سے ہانگ کانگ میں، یہ ہمارے اپنے پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ہانگ کانگ کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، بہت ہی بڑے وکیل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث شرف ہے کہ وہ انہیں آپ نے اتنے قیمتی وقت سے انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آج شامل ہو رہے ہیں۔ ایکچولی اصل میں وہ ابھی آن لائن ہے، بس جیسے ہی وہ آن لائن ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، تو انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر ہم سے بات کر سکیں گے۔ رحمان سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا ان کو ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ کمران سر، اگر آپ کمپیوٹر سے شاید اگر آپ کر رہے ہیں، جوائن کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جوائن نہ ہو پائے۔ پچھلی دفعہ ہمارے ایک اور مہمان ہیں، ان کو بھی ایسے ہی مسئلہ ہوا تھا۔ اگر فون ہے آپ کا اینڈرائڈ، تو اس سے آسانی سے آپ جوائن کر سکیں گے، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو۔ جی، آپ کے جو سوالات ہیں، جی، سبسڈی کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے ہی ہمیں خبر ملے گی تو ہم اپنے پیج پہ آپ کے لیے شیئر کر دیں گے۔ جہاں تک کہ لاک ڈاؤن کا تعلق ہے، آج آفیشلز نے کہا ہے کہ وہ جو ہے فی الحال ایسا ان کا کوئی پلان نہیں ہے، لیکن اگر واقعی جو ہے ان کی صورتحال جو ہے سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، تو پھر وہ جیسے ہی جو ہے ان کو جو ہے just a minute، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی اگر صورتحال اگر جو ہے ان سے جو ہے نا ان کے نہیں کنٹرول ہو پاتی ہے، تو پھر مجبوراً ان کو جو ہے لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، مگر ابھی جو ہے ان کی کوشش تو یہی ہے کہ لاک ڈاؤن نہ کیا جائے۔ جی، وعلیکم السلام۔ اس وقت جو ہے محمد اجاز، علی نوید، ڈاکٹر تبسم نذیر، محمد شفیق، راجہ نعمان، چودھری طارق، مروان نور، ابو زہرا، میاں عامر، آشی سیف، ساجد بھٹی، الوی ایچ کے، محمد اقبال، قدیم خان، سامان۔ السلام علیکم سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کرمان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ کی جی، وعلیکم جی السلام۔ آواز آ رہی ہے، فائنلی کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی، مجھے بہت اچھی طرح سے آواز آ رہی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اینڈ ویلکم ٹو ویکلی ٹاک۔ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی، اصل میں کچھ آپ سے درخواست اس لیے کی تھی کہ میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی آپ فوٹو بھی بات کی تھی کہ آج کل جو ہے سچویشن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے یہ ایک نیا ہے، یعنی کہ پولیس ایکچولی یہ پولیس والوں کی طرف سے وہ ہے، ان کا جو ہے درخواست ہے کہ تقریباً بہت سارے جو کیسز آئے ہیں کہ لوگ یہاں پر ہمارے جو ہے نقلی سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں، یہ جو ہے سیکورٹی گارڈ کے جو پرمٹ حاصل کرنے کے لیے، تو اور یعنی کہ بہت سارے سے مطلب یہ ہے کہ صرف 2 ہفتے کے اندر اندر صرف 7 کیس ہیں، اور یہ بہت
ان کا پولیس والوں کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح صورتحال رہی تو پھر وہ ایسا کریں گے کہ جو ہے ساؤتھ ایشین خاص طور پہ جو پاکستانی ہیں ان کو پھر وہ پرمنٹ چانسز ہے کہ وہ جو ہے ہر ایک کوئی شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور جو ہے نا ان کو مشکل سے پرمنٹ جاری کریں گے. تو آپ پلیز ذرا ہمارے ساتھ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، قانون دان ہیں، ایک جو ہے ہمارے جو ہے ہانگ کانگ میں جو ہے نہایت ہی سکسیسفل جو ہے ماشاءاللہ سے وکیل ہیں، تو آپ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یہ ہانگ کانگ میں جو ہے ہانگ کانگ کے قانون کے تحت یہ جو نقلی دستاویز کے اگر جو استعمال کرتے ہیں یہ جو لوگ ہیں تو اس کا قانون کیا کہتا ہے، اس کی جو ہے نا یہ کتنا سنگین ہے، اور اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو کس قسم کا یعنی کہ اس کو سزا ہو سکتی ہے، یا کیا کس طرح سے ان کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. پہلے تو مجھے مدعو کرنے کا شکریہ. جہاں تک نقلی دستاویز استعمال کرنے کا مسئلہ ہے اور اس کی ہانگ کانگ کے قانون میں کیا سزا ہے، یہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ نقلی دستاویز کی مختلف سزا ہے مختلف جگہوں پر استعمال کرنے کی، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ دستاویز جو نقلی طور پر بنایا گیا ہے یا نقلی طور پر حاصل کیا گیا ہے یا جعل سازی سے حاصل کیا گیا ہے وہ کہاں استعمال کیا جا رہا ہے. مگر یہ جو اس پرٹیکولر کیس میں جو کہ بھی آپ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ سیکیورٹی پاس حاصل کرنے کے لیے کچھ غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا، اور وہ سیکیورٹی پاس جو ہے اس کی اس سلسلے میں پولیس کیا ایکشن لے سکتی ہے. تو یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ یہ سیکیورٹی پاس بنانے کے لیے جو دستاویز استعمال کیے جاتے ہیں یہ پولیس کے اس میں پولیس شامل ہوتی ہے. شامل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ نقلی دستاویز بنانے میں، میرا مقصد یہ کہ یہ دستاویز پولیس کے سامنے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی جی پروسیکیوشن اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے. عام طور پر اس کو جی بالکل، تو یہ مس لیڈنگ اے پولیس آفیسر سے لے کے یوزنگ اے فالس انسٹرومنٹ، یہ دونوں دفعات اس پہ لگ سکتی ہیں. جی، اور اس کی سزا اگین سزا کے معاملے میں کوئی یونیفارم فارمولا نہیں ہے ہانگ کانگ میں. ہر شخص کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے کہ اس کا پہلے کرمنل ریکارڈ کیسا ہے، کیا پہلے کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، یا اس کے ذاتی جو زندگی میں اس نے کیا کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے، یہ تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے عدالتیں جو ہے وہ سزا دیتی ہیں. بدقسمتی سے ہماری کمیونٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ ایجنٹس کے غیر ملکی ایجنٹس کے بہکاوے میں آ کے یہ دستاویز حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کر رہے ہیں. جہاں تک میری معلومات ہے سیکیورٹی پاس بنانا کوئی بہت سخت مرحلہ نہیں ہے، اور اگر کسی بھائی کو کسی پاکستانی شہری کو جو کہ ہانگ کانگ میں رہتے ہیں سیکیورٹی پاس بنوانا ہے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ صحیح راستہ استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی پاس حاصل کریں. بہت مشکل نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر وہ ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو یہ ان کے کیریئر کے لیے اور ان کے امیگریشن ریکارڈ کے اندر یا ان کے کرمنل ریکارڈ کے اندر ایک بہت بڑا دھبا ہوگا جو آئندہ کے لیے ان کے لیے کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے. آپ کے خیال میں جو ہے نا فرض کرے اگر ایک بندہ ہے اس کا کلیئر ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اور وہ پکڑا جاتا ہے یعنی کہ اس نے جو ہے نا یہ غلط جو ہے سرٹیفکیٹ استعمال کر کے وہ جو ہے پرمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں اگر تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور یہ کوئی اس کو سیکیورٹی پاس کو کہیں استعمال نہیں کیا گیا تو در حقیقت تو ڈیفنس لائر جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں پروسیکیوشن سے بات کرنے کی کہ ان کو بائنڈ اوور دے دیا جائے. بائنڈ اوور کی درخواست کی جا سکتی ہے ایسے معاملات کے اندر، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سزا جو ہے وہ کوئی سائنٹیفک فارمولے کے تحت یا میتھمیٹیکل فارمولا کے تحت نہیں دی جاتی، ہر شخص کے جی جی حقائق اور ہر کیس کے حقائق کے حساب سے. مگر اس کی سزا اگر آپ میکسیمم انداز میں دیکھیں تو جرمانہ یا کچھ مہینے قید بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہیں میری نظر میں. جی 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 چلو یہ اگر تو یہ جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں چانسز یہ بھی ہیں کہ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ سب لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہانگ کانگ کا جو
کرمنل لا ہے اس کے تحت جرمانہ بھی جو ہے وہ بھی آپ کا کرمنل ریکارڈ قرار پائے گا، اور آئندہ کے لیے مطلب یہ ہمیشہ ریکارڈ میں رہے گا. جب بھی آئندہ کوئی انسان غلطی کرے گا تو یہ بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے بھی. یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ جو جرم ہے یہ ڈس آنیسٹی کے زمرے میں آتا ہے. یہاں جرائم کی مختلف کیٹیگرائزیشن ہیں جس میں جی جی ڈرگ ریلیٹڈ کرائم ہے، تو یہ ڈس آنیسٹی کا کرائم ہے. جی جی. اور چلے یہ تو ہو گیا کہ وہ بندہ ہے نا، یہ جو ان لوگوں کے بارے میں یعنی جو بنواتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں آپ کا کیا صاحب کہنا ہے کہ ہماری جو لوگ گفتگو کے بنا کے درمیان دیتے ہیں وہ جانتے ہیں؟ جی کامران سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اگین جی جی جی، میں یہ پوچھ رہی ڈیسائیڈ تھی کہ کرنا کہ ان وہ کو کس وہ جو ہے نا جرم کہ کے جو تحت چارج کیے جی جائے گے تو پروسیکیوشن کا کام ہے، مگر میرے اندازے کے مطابق ان کو کنسپریسی ٹو ڈیفراڈ ان کا ایزیلی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ انہوں نے. جی جی آ رہی آواز آ رہی. کیونکہ میں نے وہ پڑھا کہ جو اس طرح کا ہے کیسز ہوتے ہیں ان کے نقلی یہ جو ہے یہ تو جعلی تو میکسیمم جو ہے 14 سال ہے. یعنی کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ہے جی نا کہ یہ غلط ہے اور لوگوں کو جاری کرتے تو میکسیمم اس کی سزا ہے 14 سال. تو اگین جیسے میں نے کہا کہ جو ابھی تک ان کو چارج نہیں کیا گیا، یہ بات پروسیکیوشن ڈیسائیڈ کرے جی گی جی کہ ان پر کس جرم کے تحت ان کو چارج کیا جائے گا. جو لوگ بھی پکڑے گئے ہیں تو یہ چارج ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں بڑی کلیئرلی کہ اس جرم کی سزا کتنی ہے. ابھی تو ہم صرف گیسز پہ بات کر رہے ہیں کہ جی موسٹ پروبیبلی ان کو جو جی جی ڈسآنیسٹی کا جرم ہے. بٹ اگین ٹو بی آنیسٹ جی جی نہیں میں سمجھتی ہوں. چلے وہ تو چلے ہو گیا. ایک ضروری سوال جو اکثر جو ہے میں نے دیکھا، کیونکہ مجھے میرا اکثر سامنا ہوا ایسے لوگوں سے کیونکہ میرا پولیس ڈپارٹمنٹ سے کام ہے اور ایسے. تو جتنے میں دیکھے ہیں ان کو ہمارے جو بندے ہیں یہ جو پہلی دفعہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح کس صورت حال سے انہوں نے گزرنا ہے جب پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے. تو فرض کریں اگر پولیس پکڑ لیتی ہے، صرف یہی نہیں کہ اس کیس میں، یعنی کہ اگر کسی بھی جرم میں الزام میں اگر ان کو پولیس پکڑ لیتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ کے خیال میں جو ہے نا، آپ کیا ان کو ہدایت دیں گے؟ کیا ان کو یعنی کہ کس طرح سے ان کو پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ نا ان کو جو ہے نا مشکلات پیش نہ آئیں، یعنی کہ آپ کے یعنی کہ اکارڈنگ ٹو دا لا آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ کیونکہ آج کل بہت زیادہ کیسز ہو گئے ہیں. جی اس میں میں سب سے پہلا مشورہ تو یہ کہوں گا کہ یہ پہلے ہم تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہانگ کانگ کے اندر ہمیں کچھ حقوق حاصل ہیں. کسی بھی شخص کو گرفتاری کے بعد ان حقوق کے بارے میں ہر شخص کو علم ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم مختلف کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کو ارسٹ کیا جاتا ہے کسی بھی گرفتاری میں، شک کو شبہ کی بنیاد کے اوپر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے یا تفتیش کے لیے بلوایا جاتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں. ان حقوق میں سے جی اور یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ حقوق اس کو اس کے زبان کے ترجمان کے ذریعے سے ان کو سنائے جاتے ہیں، وہ پنجابی ہو یا اردو ہو یا پشتو ہو. مختلف زبانوں کے ترجمان فوری طور پر ان کے لیے ارینج کر کے ان کو وہ حقوق بتائے بھی جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ان سے اسٹیٹمنٹ لی جائے. یہاں ہر شخص کو یہ ذہن میں سوچنا ہے کہ جو ہی ان کو یہ حقوق پڑھ کے سنائے جائیں اور جیسے ہی ان کو یہ اندازہ ہو کہ جو اردو کا ترجمان ہے یا پنجابی کا ترجمان ہے یا پشتو یا ان کی جو بھی مقامی زبان کے ترجمان ان کو بتا رہے ہیں، ان حقوق کے اندر ایک حق ہے کہ وہ اپنے وکیل سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور پولیس ان کو ایک لسٹ پرووائڈ کرتی ہے جس میں ہانگ کانگ کے تمام وکلاء کی جو فرمز ہیں ان کے رابطہ نمبر موجود ہوتے ہیں. تو میرا مشورہ ہمیشہ سب کے لیے ہوتا ہے کہ بہتر ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جس وقت آپ ارسٹ ہوئے ہیں یہ سب سے اہم موقع ہے، کیونکہ کوئی بھی غلطی جو ہے وہ بعد میں اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
اس موقع پر ان کو اپنے کسی سے قانونی مشورہ کرنا چاہیے یا اپنے خاندان سے، اپنی فیملی سے فوری طور پر رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ان کو کوئی اچھی ایڈوائس مل سکے کہ ان کو اس معاملے میں کیا کرنا ہے۔ سیکنڈلی، بہت سارے لوگ جو ہے انفارچونیٹلی وہ اس وقت کچھ ایسی باتیں اسٹیٹمنٹ کے اندر کہہ دیتے ہیں جن کو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ان کے جو الفاظ ہیں جن پہ انہوں نے سائن کر دیے ہیں انٹرپریٹر کی موجودگی میں، یہ ان کو کس قدر پریشان کریں گے جی جبکہ اگر جی خدا نخواستہ بعد میں چارج ہوتے ہیں تو یہ بڑا ٹیکنیکل سا مرحلہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ لا علمی کے اندر جو ہے وہ نقصان ان کا ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ بہت ہوشیار رہ کر، بڑی سمجھداری سے ان کو، اور بڑے حوصلے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان گرفتار ہوتا ہے، ان کو پولیس کی کسی تفتیش کا سامنا ہے، تو یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا۔ عام لوگ جو کہ عام زندگی میں صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں اور وہ اپنی نوکری کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر اپنے حواس پر قابو رکھ کے، اور جیسے ہی ان کو ان کے حقوق پڑھ کے سنائے جائے، میرا مشورہ ہمیشہ سب دوستوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کسی بھی رشتے دار سے یا کسی وکیل کی جو کہ آپ کو پراپر طور پر مشورہ دے سکے، اور یہ بہت اہم ترین بات ہے، یہ آپ کا حق ہے، اور پولیس تب تک تفتیش آگے نہیں لے کے جا سکتی جب تک کہ آپ کا جو قانونی نمائندہ ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچے گا۔ تو اگر یہ حق آپ کو قانون نے دیا ہے تو اس حق کو ضرور استعمال کیجیے۔ یعنی کہ آپ کا یہی ایڈوائس دیں گے کہ بہتر یہی ہے کہ ان کو جو ہے نا، اگر اس طرح کسی جو ہے نا کیس میں پھنس جاتے ہیں یعنی کہ پکڑے جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ایک جو ہے نا آپ نے جو ہے نا ایک وکیل سے نا ایڈوائس لیں ان کے جہاں، تو زیادہ ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جی ان کے پاس بالکل، جی ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ تو جی، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ جو ہے نا نیکسٹ ٹائم اگر ہمیں اسی طرح ہی آپ جو ہے نا ہمارے پروگرام میں آئیں گے، اور اس طرح سے نا اگر ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کریں گے۔ نہیں، بہت شکریہ مجھے جی دوبارہ یہاں پر انوائٹ کرنے کا۔ میں انشاءاللہ جب بھی آپ مجھے دعوت دیں گی میں ضرور حاضر ہوں گا، اور تمام دوستوں سے بھی تھینک یو ہے کہ سو مچ، یو آر سو آپ سنتے رہیے، آپ کا کائنڈ۔ پروگرام زیادہ سے زیادہ معلومات یہاں پر اویلیبل ہے۔ میں خود بہت حیران ہوا ماشاءاللہ سے، میں پورا پیج کو دیکھا ہے، بہت زبردست جو اپ ٹو ڈیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے شیئر کی ہے ماشاءاللہ۔ تھینک یو سو گڈ لک مچ، اینڈ ٹائم تھینک یو ویری مچ اسی طرح، ٹو یو، تھینک اینڈ یو، بہت بائے ٹو شکریہ، آل دا لسنرز۔ تھینک تھینک یو، یو۔ اللہ حافظ۔ اوکے، انشاءاللہ پھر ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی ممبرس ہمارا پروگرام آج کا جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی سوالات پوچھنے ہیں جو آپ پلیز ہمیں کامنٹ میں آپ کر دیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو ہمیں جو ہے میسنج کے ذریعے بھی سوال بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ سے، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں۔ اور اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت ہے، اپنا بہت خیال رکھیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ ونس اگین کمران سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ